नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोगों को पेपर तो दे दिया, अब रिवीजन की ज़रूरत है। हमारी हदीस है पेज नंबर 294 है। अल इस्तिहबाबी मिन दनुस सुतरा, सुतरे के करीब होने का इस्तिहबाब। अन जुबैर इब्न मुतइम अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा सल्ला अहदुकुम इला सुतरतिन फलयदनु मिन्हा ला यमुर्रु शैतानु बैनहु व बैनहा। सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी सुतरा सामने रख कर नमाज पढ़े तो उसके करीब खड़ा हो ताकि नमाजी और सुतरे के दरमियान से शैतान न गुज़रने पाए। नमाज के लिए सुतरे का एहतमाम करना नबवी सुन्नत है। सुतरा क्या होता है? कोई भी चीज़ सामने अपने नमाज के सामने रख लें। सुतरा आपकी दीवार भी हो सकती है, यानी आप दीवार के साथ ही जो है वो जानमाज बिछा के वो दीवार जो है वो सुतरा, ये हाँ सुतून या कोई भी। अब जैसे टेबल के सामने मैं इधर नमाज पढ़ूँ तो ये टेबल मेरा सुतरा हो जाएगा। एक फुट या 1.5 फुट होनी चाहिए। एक बालिश बस इतना ही काफ़ी है। कम अज़ कम हाँ एक बोतल भी काफ़ी है। अच्छा, तो फिजा तो क्या करती है, मेरी नमाज के आगे गद्दी पहन के चली जाती है, तो हाँ सही, ठीक है। चलो थोड़ी सी ऊंची, थोड़ा सा बस सही है। साइड पे नमाज पढ़नी होती है और नवाफिल अदा के, तो कहते हैं अपने साथी को भी सुतरा बनाया। हाँ वो भी बात है। और वो हरम है ना, हरम में तो कोई इतना वो नहीं होता ना सुतरे का, क्योंकि वहाँ तो सारा ही ओपन है, बहुत ज़्यादा ही। तो उसमें था कि सुतरा बनाए। हाँ सुतरा यही सामने वाला फर्द ही हो जाएगा, इतना रश है ना, बहुत रश है, रश बहुत है। वो हरम में ऐसा मुश्किल है। हाँ अपनी जगह पे, लेकिन हरम में तो जगह की इतनी तंगी होती है, तो आप बहुत मुश्किल है। छोटी सी जगह मिल जाए नमाज के लिए तो घर में अभी यही बात आ रही है, एक बकरी के गुजरने का वो फासला होना चाहिए, बस बकरी के बच्चे के गुजरने का। अच्छा, अक्सर लोग इस मामले में गफलत और बेतवज्जोही बरतते हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम मदीना में थे जब मुअज्जिन नमाज मगरिब की अज़ान से फ़ारिग होता तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मस्जिद के सुतूनों की तरफ बढ़ते और उन्हें सुतरा बनाकर मगरिब से पहले 2 रकतें पढ़ते। तो इस हदीस से क्या साबित हुआ कि मस्जिद में भी सुतरे का एहतमाम करना चाहिए। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम फलयुसल्ली इला सुतरतिन वल यदनु मिन्हा। जब कोई आदमी नमाज पढ़े तो सुतरा सामने रख कर नमाज पढ़े और इसके करीब होकर खड़ा हो। सैयदना सहल बिन अबू हस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम इला सुतरतिन फलयदनु मिन्हा ला यक़ता शैतानु अलैहि सलाता। जब कोई आदमी सुतरा रख कर नमाज पढ़े तो इसके करीब खड़ा हो ताकि ऐसा ना हो कि शैतान इसकी नमाज काट डाले। मालूम हुआ कि अगर नमाजी के सामने सुतरा ना हो तो शैतान की वजह से उसकी नमाज में खलल वाक़ हो सकता है। सुतरे के बारे में मज़ीद अहकाम ये है कि सुतरे की लंबाई पालान की पिछली लकड़ी के तूल जितनी होनी चाहिए। इमाम
عبید اللہ مبارک پوری نے کہا پالان کی پچھلی لکڑی کی لمبائی کے بارے علماء کے مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ وہ 1 ہاتھ 1.5 فٹ لمبی ہوتی ہے اور کسی نے کہا کہ وہ 2/3 ہاتھ 1 فٹ لمبی ہوتی ہے اور یہی قول مشہور ہے. معلوم ہوا کہ سترے کی اونچائی کم از کم 1 فٹ ہونی چاہیے. نمازی اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. جس حدیث میں کوئی چیز نہ ملنے کی صورت میں لکیر کھینچنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے. یعنی اب ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس میں یہ بات ہے کہ کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک لائن کھینچ دو، تو وہ حدیث وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. تو 1 فٹ کتنا ہو، اتنا ہی ہوتا ہے جو ایک اسکیل، اتنا 1 فٹ کا ہی اسکیل ہوتا ہے نا. 12 انچ میں اتنی تقریباً ہوتا ہے. تو میں نے 1 بالش آپ کو کہا، کیونکہ ہم نے جب پڑھی نماز نبی تو اس میں 1 بالش کا ہی انہوں نے کہا تھا. تھوڑا سا آپ اس کو سادہ کر دیں. ویسے 2 کا ہوتا ہے 1 فٹ 2 فٹ 2 بالش کا. پھر یہ 8 انچ کی ہے. تاکہ 1 فٹ ہاں 8 انچ کی ہوتی ہے ایک بالش. ہاں تھوڑا سا آگے، اتنا تھوڑا سا زیادہ. نمازی اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ. ہاں 3 ہاتھ یا 3 بالش. 3 ہاتھ تو بہت ہو جائیں گے. ہاتھ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہاتھ نا پورا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا فاصلہ. ہاتھ تو اتنے ہی ہوتا ہے. جتنی آپ کی جائے نماز کی لمبائی ہے 1 گز. وہاں جا کے ابھی سجدہ اتوں تک ہی جان جانا مار کے آگے ہی رکھا جائے نا تاکہ سجدہ کرنے کی جگہ تو ہو. ابھی زمین کا تک سجدہ جانے نماز کے آگے جیسے اتنا فاصلہ. جتنا ایک مسجد میں صف کا فاصلہ ہوتا ہے. اچھا یہ جائے نماز یہاں تک آئی نا، یہ دیکھیں ٹیچر، یہ جائے نماز سمجھے کی جائے نماز ہوگی یہاں کر کے ہم رکھ. ہاں جی بالکل ہاں. ٹھیک. لیکن کبھی جانے نماز نہیں بھی ہوتی نا، اچھا تو پھر کیا کریں؟ یہ بھی بات ہے نا. جتنا آپ کا سجدے کی جگہ ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس سے ایک آپ سجدہ جہاں کرنا اسے اگلی حدیث ہے فرضی میں عربی تو پڑھ. استحباب تکلم اول خروج بعد الصلاۃ. فرض نماز کے بعد کلام یا نکلنے کے استحباب کا بیان. فرضی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے پہلے کلام کرنا یا آگے پیچھے ہو جانا. عن عصمت بن مالک الختمیہ مرفوعاً اذا صلی احدکم الجمعۃ فلا یصلی بعدها شیئا حتی یتکلم او یخرج. حضرت اسماء بن مالک ختمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اسماء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کر لے یا آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ حکم صرف جمعے کی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر فرض نماز کے لیے ہے. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا کرنے سے عاجز آ گئے ہو کہ فرضی نماز ادا کرنے کے بعد نفلی نماز پڑھنے کے لیے آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہو جاؤ. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فرضی نماز کے بعد جگہ بدلنے یا کسی سے ہم کلام ہونے کے بعد سنتیں یا نفلی نماز ادا کریں. یعنی اگر آپ فرض نماز کے بعد ڈائریکٹ ابھی آپ سلام پھیرے، آپ دعائیں وغیرہ کر لیں آپ نے، پھر دوبارہ آپ نے سنتیں پڑھنی شروع کر دیں، بجائے اس کے آپ تھوڑا سا اپنا جگہ یا تو تبدیل کر لیں یا پھر آپ جو ہے کسی سے ایک آدھ بات کر لیں. یعنی کہ یہ ہو کہ نماز وہ فرض نماز ادا ہو چکی، اب کوئی اور نماز ادا ہو رہی ہے، نئی نماز ہے. یعنی نماز میں بالکل وہ پھر ایک ہی نماز ہو جاتی ہے. یعنی آپ مسلسل آپ پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیر رہے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر پڑھی. آپ دیکھیں نا ظہر کی نماز میں اگر آپ 2 رکعت پڑھے ہیں پہلے، پھر سلام پھیرے،
پھر آپ 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر 4 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، تو یہ تسلسل ہو جاتا ہے. لگاتار ہاں تسلسل ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو توڑنا ہے، تسلسل کو توڑنا ہے. وہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. ہنڈی دیکھ لو، وہ دیکھ لو، نہیں تسبیح بھی کرنے کا سبحان اللہ الحمدللہ. ہاں فرضوں کی بات بڑھتے چلیں ایسا کر لیں. وہ تو فرض کے بعد تو کرتے ہیں نا سارا کچھ، اس اہتمام کرتے ہیں نا. دعا مانگے بچے کو بلا لو بلا کے پھر سنتے وہی بیچ میں ہمارا کئی دفعہ ہم سادہ تو ہو جاتا ہے سنتیں پڑھ رہے ہیں. جگہ بدل لیں، اسی لیے کہا گیا تھوڑا سا آپ جیسے کھڑے ہوئے ہیں نا، آپ تھوڑا سا اتنا ہو. پیچھے آگے ہو اور جانور آگے پیچھے بیٹھ محفوظ کر کے لیتی ہیں. پڑھ رہا پھر اٹھ کے آگے کرے پیچھے کرے. پہلے مشکل سے نہیں پڑھا وہ چار سنت پڑھ کے تو وہ بعد تھوڑا کوئی بات نہیں ہے، اجر آپ نے لینا نہیں ہے کیا تصویر کرنے تھوڑی سی میرا خیال. بھائی، اجر تو لینا ہی ہے نا کسی بھی طریقے سے. اور بھی کاموں کے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سارا کچھ ہی کرتے ہیں. تو اس کے یہ لیے ہے کہ ہم نماز پڑھیں، 4 رکعت ہم نے ادا کر دی، اسلام پھیر لیا، اس کے بعد بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، مما یہ کرنا ہے، مما وہ کرنا ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے تو اس کے بعد تمہارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، تو پھر کیا یہ صحیح ہے نا. نماز ہو ٹھیک ہے، جائے گی؟ بالکل. میں یہی تو یہی کرنا ہے، کرنا تو یہی ہے، یہی کرنا ہے آپ سے. اب ہر 2 رکعت کے بعد نا آپ نے اس بات کر تو وہ کرتی ہے. صحیح آ گیا. وہی ہو جاتا ہے، اس طرح اکثر ہو جاتا ہے. میرا خلاف جو رشتہ میں نہیں کوئی ایسا ہوگا جو بندہ کسی کو نہ کام ہوئے گا تو یہ بندے کی وہ توجہ نہیں رہ جاتی نماز میں. تو کیا کیا کیوں نہیں ہوتی توجہ؟ ہم نے سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے ہیں، تو جو ایک اللہ تعالیٰ سے رابطہ لگا ہوتا ہے وہ مسلسل بندے کی. تو وہ نیا بنانا نا پھر رابطہ. مطلب ایک نماز میں آپ کی کنسنٹریشن ہوئی ہے نا. اور ویسے بھی یہ تو وہ بات ہے کہ کتنے منٹ آپ فل کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ. چند منٹ ہی کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کی کنسنٹریشن ٹوٹتی ہے، ضرور ٹوٹتی ہے. بس بس یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. یہ تو انسان کی نیچر ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے. یعنی نا اللہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. میں کہ یہ لوگوں نے ایسی باتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ہر وقت ہی رابطہ رکھنا چاہے، مرضی رکھ لو. اللہ صبح ہی سنت 2 پڑھ کے فرض پڑھ کے دعا ہوں گے. اس میری کے بعد چھوٹی بہن کو بس کبھی دعا نماز اینڈ وہ بندہ سکون دے نال دعا بھی مانگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرض دیکھنا اللہ نے اس طرح فرض کی تو لوگوں نے دینا. نا باتیں اپنے پاس سے بنائی تھی. اللہ تعالیٰ کا آنے اچھا یہ ہے کہ کوئی اگر ہم تمام کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو سردیوں میں ہوتا ہے، سردیوں میں کچھ اور اسی لیے کہا گیا ہے سارے کاموں سے فراغت. اب آپ دیکھیں کھانے جیسے کام سے کہا گیا کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، مغرب کی اذان ہو جائے جس کا روزہ ہے تو وہ کیا کرے؟ پہلے کھانا کھا لے اچھی طرح، پھر جا کے نماز پڑھے، پھر جماعت میں مل جائے جا کے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز سے فراغت لے کے میرے سامنے آؤ، تاکہ اچھی طرح سے تم اپنا دل لگا لو اس میں. ہم سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کام یاد آ رہا ہے، وہ کام یاد آ رہا ہے، ابھی یہ کر لوں گی، ابھی وہ کر لوں گی. تو ایسے نہیں، وہ اس طرح کرتے کرتے تو نماز تو دیر ہو جائے. نماز کو دیر نہیں ہوتی. پھر وہ مغرب آپ ہو جائے گی. اس طرح سے اپنے ٹائم مینجمنٹ ہے، اصل بات تو ٹائم مینجمنٹ ہے نا. آپ اپنی چیزیں پراپر کر لیں. یہ میں کام اس طرح کر کے میں پہلے اب نماز ادا کروں گی، پھر اس طرح سے. مطلب آپ ٹائم مینجمنٹ کر لیں گی نا تو پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک ٹائم آپ کا فکس ہو نا نماز کا، گھر کے فرد کو بھی، سارے گھر والوں کو پتہ ہو کہ اس وقت پہ امی نے نماز پڑھنی ہے، یہ ٹائم ہے ان کے نماز کا، تو کوئی کیوں کچھ کہے گا پھر. اور آپ بھی اپنے سارے کاموں کو نمٹا کے پھر اس ٹائم پہ ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے. ایک ٹائم فکس کریں اپنا کہ بھئی اس ٹائم پہ اول وقت، پہلے تو اول وقت ہونا چاہیے نماز کا ادا کرنے کا، کیونکہ افضل کام ہے، افضل کام، سب سے بہترین کام اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. تو اب اول وقت کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اول وقت کیا ہے؟ ظہر کا اول وقت کیا ہے؟ 12:45 چلیں، بہت سے بہت آپ کر لیں تو 12:45 بجے آپ جو ہے وہ وضو وغیرہ کر کے آپ شروع کر لیں. آپ امی لوگ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ 12:45 ہی کر لیں، اس سے پہلے بھی وقت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اس طرح چاشت کی نماز ماشاءاللہ میری ساس پڑھتی ہے ریگولر. انہوں نے کام والی کو بھی بتایا 11 بجے کے بعد میرے گھر کوئی نہ آیا کرے، وہ میری نماز کا ٹائم ہوتا ہے. تو فکس انہوں نے ٹائم کیا ہوا ہے، تو پھر وہ روز پڑھ لیتی ہے روٹین سے. ہاں تو ایسے ہی آپ نے فکس کرنا ہے ہر 5 نمازوں کے ٹائم.
مغرب کا تو وہ پتہ ہی ہوتا ہے سب کو کہ مغرب کے فوراً اذان کے بعد آپ کی نماز ہے، اور بس عشاء کا بھی آپ فکس کر لیں، اور اسی طرح سے ظہر کا اور فجر کا بھی اول وقت میں پڑھیں، اور عصر کا بھی اول وقت میں پڑھیں۔ آج کل 3 بجے عصر ہو رہی ہے، ہاں جی 3:20 پہ بچے سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں تو 3 بجے ہی پڑھ لیں، بے شک جیسی وقت ہو پڑھ لیں، آپ اپنا ٹائم فکس کریں اور اس ٹائم پہ آپ نماز پڑھیں، اور ٹائمنگز لکھ کے لگا دیں نماز کے ٹائمنگز، کتنا اچھا ہے نا، سب کو پتہ چلے گھر میں یہ ٹائمنگز ہیں نماز کے، تو اور یہ بھی بتا دیں سب گھر والوں کو اس ٹائم پہ میری نمازیں ہیں۔ جو گھر کی ایک خاتون خانہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ نماز کے ٹائمنگز بتائے بچوں کو بھی، اور خود بھی یہ نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان ٹائموں میں تم میرے سے رابطہ نہیں کر سکتے، میں نماز پڑھوں گی، تو پھر پتہ ہوگا سب گھر والوں کو بھی اس ٹائم پہ امی نے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں جماعت کا ٹائم وہ تو ایک الگ بات ہے نا، نماز جو مسجد میں ہے مردوں کے لیے تو وہ تو ایک فکس ہے، پتہ ہی ہے سب بچوں کو بھی کہ اس ٹائم پہ والد صاحب نے جانا ہے یا بھائی نے جانا ہے یا کیا ہے۔ لیکن یہ کہ خواتین کے لیے عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور خواتین کو ضرور اس پہ توجہ دینی چاہیے بہت زیادہ، کہ فکس کرنا چاہیے اور گھر میں سب کو بتانا چاہیے۔ ہاں اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ وجوبی سجدتئی سہوی لشک، نماز میں شک کی بنا پر سجدہ سہو کا بیان، وجوب۔ ان ایاز بن ہلال قال قلت لائی لی ابی سعید احدنا یصلی فلا یدری کیف صلی فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلم یدری کیف صلی فلیسجد سجدتین وہو جالس۔ ایاز بن ہلال کہتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید سے پوچھا، ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ بھول چوک کی وجہ سے یہ نہیں جانتا کہ کتنی پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے اور اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کتنی پڑھی ہے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ تو نماز میں بھول جانا ایک ایسا فطرتی عمل ہے کہ کسی کو بھی اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھول چوک کی مختلف صورتوں کو اور ان کے ازالے کی وضاحت کر دی ہے، اور سب کے بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اگر درمیانہ تشہد رہ جائے، یعنی آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، اب تشہد میں بیٹھنا تھا، آپ دوسری رکعت میں آخری سجدہ کر کے ایک دم سے کھڑے ہو گئے، اب آپ کو یاد آیا اوہ تشہد تو بھول گئی میں بیٹھنا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جب آپ اینڈ نماز آخر کرنے لگیں گے، یعنی آخری تشہد میں بیٹھ جائیں گے 4تھی رکعت میں، تو آپ نے دوبارہ تشہد وہ دہرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تشہد گزر گیا آپ کا، تو بس اب آپ نے کیا سجدہ سہو کرنا، یا تو سلام سے پہلے کر لیں یا سلام کے بعد کر لیں۔ نماز کے سلام سے پہلے ساری دعائیں پڑھ لی ہیں نا، اور 2 سجدے کیے، پھر آپ بیٹھے اور آپ نے سلام پھیر لیا، یا پھر سلام پھیر لیا پھر 2 سجدے کر لیں۔ یعنی کہ پڑھنے کے بعد یاد ہاں۔ آتا ہے تو پھر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد نہیں، بس سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں، اس کے بعد کوئی سلام نہیں ہے، سلام تو پہلے ہو گیا نا، کوئی تو نماز کا تھا وہ تو بس سلام ایک بار سجدوں کا کوئی سلام نہیں ہوتا، یعنی کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے کریں گے تو پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی 2 مسجد سجدے۔ میں تو قاری صاحب اکثر جب ہم سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے کروا دیتے ہیں سجدہ سہو۔ ہاں تو اگر یاد آ گیا تو پھر نماز پڑھنے مطلب سلام پھیرنے سے پہلے کر لینا، اور اگر کوئی سلام پھیر دے جیسے روٹین میں نماز پڑھیں اور اس کے بعد اس کو یاد آئے، میری کیا غلطی ہے اس میں بنا 2 سجدے کر لی۔ ہاں جی، اور غلطی کون سی غلطی پہ 2 سجدے ہوں گے یہ بتا رہی ہوں میں، ہر غلطی پہ 2 سجدے نہیں ہوں گے، نہیں وہ ابھی میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ سوچ سمجھ کے پہلی بات کیا دیکھی ہم نے؟ پہلی بات یہ ہے
کہ درمیان والا تشہد آپ کا رہ جائے. ٹھیک ہے. اگر رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے اور کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکے تو کم تعداد پر بنیاد بنا کر نماز مکمل کی جائے. یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا ہاں جی. کہ کم تعداد. اب آپ کو یہ شک پڑ رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں, تو آپ کیا تصور کریں گے؟ 2. اچھا کم کو تصور کم کو, ہاں کم کو لیں گے آپ 2, اور پھر آپ اسی طرح سے پوری نماز کریں گے, اور پھر آخر میں آپ کیا کریں گے؟ آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گے. تو ٹیچر اگر وہ سورہ الحمدللہ کے بعد ہم کوئی سورت پڑھنا بھول گئے ہیں, لگتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھی سورت, نماز ہو جائے گی آپ کی, کیونکہ سورہ فاتحہ ضروری ہے, سورت کا پڑھنا جو ہے وہ فرائض میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا فرائض نہیں چھوٹنے چاہیے, فرائض چھوٹیں گے تو سجدہ صاحب نہیں ہے, پھر نماز اٹھانی ہوتی ہے. وہ رکعت پڑھ لیں گے, پھر وہ رکعت پڑھ لیں گے اگر آپ کو. جی نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا ٹیچر ایک ہے سجدہ صاحب کر لیا, پھر ہم نے کوئی غلطی کر لی ہے, پھر دوبارہ پھر سے کیسے نماز کر لی ہے؟ آخر میں کریں گے نا سجدہ صاحب, تو نماز کے اختتام پہ سجدہ صاحب ہو رہا ہے نا, درمیان میں کہاں ہو رہا ہے؟ جب نماز آپ پوری نماز پڑھ چکے ہیں. میں نے سجدہ صاحب کیا, اس کے بعد پھر اتحیات پڑھنے بیٹھ گئے. کیوں؟ ویسے ہی مطلب ہو گیا نا میرے سے, تو آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ سے وہ رکعت پڑھیں دوبارہ؟ نہیں, اس وقت آپ نے پڑھ چکی تھی نا, ہاں جی ہو گئی تھی پوری مکمل ہاں نماز, جی. بس اب سلام پھیر لیں, ختم. اچھا غلطی ہو گئی اگر تو پھر سلام پھیر لیں, ختم. اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے. اچھا کسی رکن کی ادائیگی کے بغیر سلام پھیر دیا تو سابقہ نماز کو بنیاد بنا کر اپنی نماز مکمل کرے اور سلام پھیر کر سجدے کرے اور پھر سلام پھیرے. مثلا 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. جب حقیقت حال کا علم ہوا تو 1 رکعت مکمل کر کے سجدہ سہو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر نماز میں شک پڑ جائے اور مختلف قرائن کی مدد سے ایک صورت پر یعنی یہ متفق ہو جائیں سب, تو سلام کے بعد سجدے کیے جائیں. یعنی اب آپ نے کوئی غلطی ہو گئی تھی امام صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا, اور جب آپ نماز پوری ختم کر چکے تو پھر وہاں سے مقتدی کہہ رہے ہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے نہیں پوری پڑھ لی ہے, تو اب آپ ظاہر ہے کم پہ ہی دیکھیں گے, اور پھر 1 رکعت صرف جو کہ رہ گئی ہے تو وہ آپ پڑھ لیں. نیت کر کے پڑھیں. ہاں نیت کر کے کہ 1 رکعت ہماری رہ گئی تھی تو 1 رکعت پوری کر لیں گے. پوری نماز نہیں دہرائی جائے گی, پوری نماز نہیں دہرائی جائے گی. عموماً مساجد میں پوری نماز دہروا دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, 1 رکعت پڑھ لیں. لیکن دیکھیے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سجدے کرنے کے بعد پھر سلام پھیرو. لکھا ہوا سلام سجدے کیے جائیں گے, سلام نہیں نا پھیرا, بعد سلام سجدے کیے جائیں گے. میرے پاس تو یہ لکھا ہوا ہے, بعد بھی دے بعد سلام پھیر دیا جب حقیقت. پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد, اگر بھول کے سلام پھیر لیا اور بعد میں کر لو. اگر سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو غلطی یاد آ گئی ہے تو پہلے کر لو. ربی جلدی وغیرہ پڑھ لیا نا, سب کچھ پڑھ لیا, تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے, پھر سلام پھیریں. ٹھیک ہے. اگر سلام پھیر کر چکے ہیں تو پھر سجدے کرنے سمپل, پھر سلام نہیں کریں. وہ لکھا ہوا 2 ہے آپشنس. ہاں جی ہاں جی لکھا ہوا, یہی تو بخاری سلام مسلم پھیرنے کا لکھا ہوا. سجدے کرنے کے بعد پھر اسلام پھیرا. وہ نماز کے بعد تو نہیں لکھا ہوا, نماز کے بعد لکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, سابقہ نماز کو بنیاد بنا کر اپنی نماز مکمل کریں. کسی رکن کی ادائیگی کے بغیر سلام پھیر دیا تو سابقہ نماز کو بنیاد بنا کر اپنی نماز مکمل کریں اور سلام پھیر کر سجدے کریں اور پھر سلام پھیریں. میرے پاس تو نہیں لکھا پیج یہ. نمبر 294 پہ ہے. یہ مس پرنٹ ہو گیا ہوگا, اس کتاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. ہمارے خود نہیں ہے, 294 پہ. 294 پہ دیکھیں. کسی رکن کی ادائیگی کے بغیر سلام پھیر دیا. فوائد لکھیں ٹیچر ہیں. یہ 294 پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے, ہاں جی 296 پہ نہیں, 294 پہ ہاں ڈیٹیل جی, دی انہوں نے 296 پہ کہہ دیا نا کہ ہے. پیچھے دے پہلے چکے دے ہیں. چکے ہیں ڈیٹیل, تو 294 پہ سارا نمبر بتا دیں. لیکن یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ 294 پڑھ رہے ہیں. 294 پہ اس پہ 2 جگہ پہ لکھا ہوا ہے. حدیث لکھی ہوئی ہے یہاں پہ تو. 294
हाँ ऊपर जो फवाइद लिखा हुआ है ना, फवाइद ऊपर हाँ जी, तीसरा पॉइंट ये सजदा साहब के ये सारे किसी रुकन की अदायगी के बगैर बुखारी सलाम में फेर दिया तो तफसील से। सबका नमाज को बुनियाद बनाकर अपनी नमाज मुकम्मल करे और सलाम फेर कर सजदे करे और फिर सलाम फेरे। ये मुस्लिम की रिवायत है। चले यहाँ पे ये लिखी हुई है, लेकिन यहाँ मेरे पास ये बात नहीं है। चले वो भी कर लें, अगर ऐसी बात हदीस में मिल रही है तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं अगर हदीस में मिल तो रही दो है। ही ऑप्शंस ना हमारे पास, जी लेकिन नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि सजदे साहब कर लें ना सलाम फेरने के बाद, तो फिर दोबारा सलाम फेर लें, ये कह दो रहे जगह पे है ये, इसी फवाइद में ही दो जगह पे लिखा हुआ है। हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा अब ये देखें कि बाद सलाम सजदे किए जाएं, बाद सलाम, तो यानी जब ये सारी सूरत हाल हो सामने आए तो फिर उसके बाद सजदे किए जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये बात हुई थी, तो हदीस आएगी तो हम पढ़ लेंगे कि एक दफ़ा ज़ोहर की नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकत नमाज पढ़ाई और सलाम फेर लिया। ये 2 रकत पढ़ाई, सॉरी 3 पढ़ाई थी कि 2 पढ़ाई, अच्छा मुझे डाउट हो रहा है। अच्छा तो फिर सहाबा किराम आए नमाज पढ़ने के बाद और उन्होंने पूछा कि क्या नमाज कसर हो गई, कम हो गई, कोई वही आई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, नमाज तो कसर नहीं हुई, कम नहीं हुई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ाई? फिर सहाबा किराम ने बताया कि आपने कम पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से वो रकत जो रह गई थी तो वो पढ़ा दी, और यही फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके तरीका बता दिया ना कि उम्मत को पता चलता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। वरना उनकी आगाही हो सकती है साथ। अगर सलाम के बाद किसी ज़्यादती का पता चले या किसी ऐसी कमी का जिसका अदा नहीं किया जाता, तो इसी वक्त सजदे किए जाएं और फिर सलाम फेरा जाए। मसलन सलाम फेरने के बाद पता चला कि 5 रकतें पढ़ ली हैं या तशहुद रह गया है, ठीक है ना, ये अगर हो तो फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ सजदे करेंगे और मज़ीद कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और हम देखते हैं कि नमाजी को चाहिए कि भूल चूक अगर हो जाए तो इससे मिलती जुलती जो सूरतें हों तो उसमें फिर ऐसे ही इस तरीक़ा इख्तियार किया जाए। सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत पर अमल किया जाए, जिसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सब में 2 सजदे बाद अस्सलाम किए जाएं। सलाम के बाद आम नमाजी के लिए फ़ैसला करना कैसे मुमकिन है कि इसे भूल चूक की फ़लाँ कैफियत पर सजदा साहब करना चाहिए और फ़लाँ पर नहीं? यानी मामूली सी भूल चूक पर सजदा साहब करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन पहली रकत के बाद दूसरी रकत के लिए खड़ा होने के बजाय नमाजी तशहुद के लिए बैठ जाए और तशहुद के 1-2 कलिमात अदा करने के बाद उसे अपनी ख़ता का एहसास हो जाए और वो दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए, तो ऐसी सूरत में सहफ के सजदे करने की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? यानी आप वो पहली रकत में बैठ गया एकदम से, अभी तो तैयार शुरू कर दी तो फिर एकदम से कोई याद आई ये तो पहली रकत थी, फिर खड़ा होगा, तो सजदे साहब की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है आपने यही सूरत याद की होती है, वो बीच में भूल जाती है, तो फिर उस चीज़ के लिए क्या फिर नए सिरे से वही सूरत पढ़ी जाए? नहीं, वो जब दरमियान में भूल गई तो कोई बात नहीं, कोई और अगर आप सूरत पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, आप रकत मुकम्मल कर लें। आपने सूरत स्टार्ट की ना, आपको भूल गई, आप अल्लाह को कह के रुकू में चले जाएं और रकत ख़त्म कर दें। ऐसा भी 3 आयतें पढ़ ली हो तो 3 आयतें, एक आयत भी पढ़ी जा सकती है, एक आयत की भी दलील हमारे पास मौजूद है। अच्छा एक और बात, मैंने अभी हम पढ़ें जो उस्तादा के साथ अहादीस, तो उसमें नमाज के हवाले से सारी हदीस पढ़ें, तो उसमें एक नई बात कि जो एक दलील मिली है
کہ फ़र्ض نمازوں میں بھی قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے پڑھا جا سکتا ہے، فرض نمازوں میں بھی۔ نوافل میں تو پڑھتے ہی تھے ہاتھ میں اٹھا کے قرآن، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ٹیچر یہ موبائل پکڑ کے تو وہ جو صورت نہیں آتی تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا فرض نماز میں قرآن بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اچھا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان نے جب نماز پڑھائی تھی تو قرآن ہاتھ میں لے کے نماز پڑھاتے تھے، اور فرض نمازیں بھی پڑھاتے تھے، اور جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدغن نہیں لگایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ربی جلدی کے بعد جو دعائیں آپ نے مانگی ہوتی ہے عربک میں، وہ کچھ آپ نے سینڈ کی تھی، مجھے زبانی نہیں آتی، تو میں موبائل پکڑ کے نا تو پھر وہ فرض نماز ہی تھی میری نا، تو پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ جائے قرآن کی میں بات کر رہی ہوں، میں دعاؤں کی بات نہیں کر رہی۔ اچھا دعا نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک ہی پڑھیں قرآن گے۔ اچھا جو آپ نے تلاوت کرنی ہے نا قومے میں کھڑے ہو کے جی سورہ فاتحہ کے بعد، وہ اچھا 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 وہ آپ قرآن پکڑ کے آپ دعا پڑھ سکتے زبانی آتی ہوگی تو پڑھ سکیں گے آپ۔ ہیں۔ ہاں زبانی یاد کر لینا، زیادہ اچھا ہے۔ فجر کی نماز میں زیادہ ہوتی ہے، سورت زیادہ لمبا پڑھنا چاہیے قرآن کو، تو اس میں پکڑ کے فجر پڑھا کریں۔ ابھی ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا سنت ہے فجر میں، کون کون سی صورتیں، سورہ خوف، تکویر، زلزال، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص تو سنتوں میں ہے نا، اور جی فرض میں کون سی پڑھنی چاہیے؟ جی فرض میں آپ زلزال، تکویر ہے، خوف ہے، اور سورہ فلق اور ناس ہے۔ سورہ فلق اور ناس تو پڑھ سکتے ہیں، وہی پڑھ لیں۔ وہی پڑھتے ہیں سورۃ الدہر بھی ہے۔ تین اور سورت زلزال کو یہ دیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ خوف بھی ہے، اور جمعے کی فجر میں کیا پڑھتے ہیں؟ جمعے کی فجر کی نماز میں سورہ دہر اور سورہ سجدہ۔ اور وہ قسم تو سورت اعلیٰ پڑھتے ہیں جب جمعے کی نماز میں نہیں، جمعے کی فجر کی نماز میں، وہ تو اعلیٰ اور غاشیہ پڑھی جاتی ہے نا۔ وہ تو جمعے میں پڑھیں گے نا، وہ تو جمعے کی نماز میں، جمعے کی فجر کی نماز۔ ٹیچر وہ فرضوں میں پڑھنی ہے یہ جو آپ نے ابھی پڑھی، سورہ دہر اور سورہ دہر اور سورہ سجدہ فرض میں۔ فرض میں۔ سنتوں میں کافی سورہ سجدہ وہ جو 3 رکوع والی صورت ہے یا 6 رکوع والی؟ تین رکوع ہیں۔ تین رکابی جو رات کو پڑھتے ہیں وہ تو 6 رکوع والی ہے نا، جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ہاں ہاں 30 آیات ہیں۔ اس میں 3 ہی رکوع ہیں، سورہ سجدہ ہی ہے۔ پڑھتے ہیں رات الف لام میم تنزیل، جی وہ 2 الف لام میم تنزیل 2 رکوع ہیں، 3 رکوع؟ 2 رکوع ہیں۔ 2 رکوع۔ جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں وہ تو 6 وہی ہے، نہیں نہیں، حامی نہیں ہے، سجدہ ہے۔ حامیم نہیں ہے، وہ حامیم الگ ہے، حامیم اور سجدہ الگ ہے، یہ الف لام میم تنزیل ہے۔ 30 آیتیں ہیں اس میں، 30 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ مجھے ایسی سورہ آواز ملک کا بھی ایسے ہی 30 آیات ہے۔ 30 آیات اور رکوع ہے۔ ہاں سورہ ملک سجدہ ہے۔ ہاں سورہ ملک بھی 30 آیات ہے۔ ہاں جی، اور 2 رکوع۔ آمین نہیں سورہ سجدہ جو 21 پارے میں ہے۔ یہ جب جمعہ والے فجر 21ویں پارے میں، 21ویں پارے میں، اور وہ 26ویں میں۔ ٹیچر کھڑے ہو کے اپنے قرآن پاک پکڑ کے یہ پڑھا، پھر اپنے نیچے سبحان ربی الاعظم پہ جانا، پھر قرآن پاک کو پھر ریل پہ رکھ دیں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو ایسا اسٹول یا بینچ اپنے برابر رکھ لیں، چھوٹا سا ٹیبل رکھ دیں۔ ٹیبل رکھ لیں، اس کے اوپر آپ قرآن مجید رکھ لیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ رکوع وغیرہ جو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے نا کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے آسانی ہو۔ اچھا ہم دیکھ رہے تھے کہ سجدہ صحف کے حوالے سے، اور اس میں ہمیں ایک روایت دیکھتے ہیں، جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے اور مکمل کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، ایسی صورت میں اس پر کوئی سہو نہیں ہوگا، اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو تشہد کے لیے نہ بیٹھے اور اپنی نماز جاری رکھے اور صحف کے 2 سجدے کر لے۔ ٹھیک ہے نا، یہ والی حدیث بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر کھڑا ہونا لیکن یاد آ جانے کی وجہ سے مکمل کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ جانا معمولی بھول چوک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں صحف کے حکم کی نفی کر دی ہے۔ لیکن اگر نمازی سمجھتا ہے کہ اس کی بھول چوک کی مقدار اس قدر ہے کہ اسے معتبر سمجھ کر سجدہ صحف کرنا چاہے
جبکہ وہ کیفیت احادیث میں بیان شدہ کیفیات سے مختلف ہو تو پھر کیا کرے؟ ہر صحف میں 2 سجدے بعد السلام کیے جائیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ میری نماز میں تھوڑی بہت غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے آپ کے خیال میں، لیکن اتنی میجر غلطی نہیں ہوئی کہ آپ سجدہ صاف کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کیا کریں؟ نماز پڑھنے کے بعد 2 سجدے کریں کہ جو بھی غلطیاں ہوئیں میری نماز میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ روٹین تو نہیں نا بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد 2 سجدے کرنے؟ نہیں روٹین تو نہ بنائیں، مطلب کہ آج کوشش کل کریں۔ لوگ کر رہے ہیں ایسا، میں نے سنا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کو استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ ہاں 3 ہاں دفعہ یہ پڑھنے تو کا ہے، مقصد یہ ہے لیکن کہ جس کی ہم کوئی سے بھول چوک اگر ہو جائے، جیسے یہ نا اگر آپ کو یہ بات ہے نا کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ نے کہا اتحیات میں بیٹھنا تھا، پھر ایک دم سے بیٹھ گئے، یہ معمولی سی تھی بات نا، اور پھر یہ جیسے یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھول گیا تھا، صورت نہیں آ رہی تھی، تو یہ معمولی سی ایک وہ ہے غلطی ہے، تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ بات ہو گئی، اور دعا پڑھ رہے تھے اتحیات میں، وہ دعا یاد نہیں آ رہی تھی، وہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے بھول گئے تھے، سمجھ نہیں آیا، تو اب کیا کریں؟ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے یہ کریں۔ اچھا ٹیچر اگر بھول جاتی ہے صورت بھول جاتی ہے تو کوئی دوسری صورت نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں پڑھ لیں، دوسری کے صورت پڑھ ذکر لیں، کرنا وہ۔ ہاں کئی دفعہ ذہن بھی اور طرف چلا جاتا ہے، وہ بھی غلطیاں ہی ہوتی ہیں انسان سے، پتہ نہیں وسوسے ہیں اور کیا نماز میں۔ دھیان ڈالتا ہے اور جب پھر پلٹ استغفر جاتا اللہ ہے۔ جب ہاں۔ فرض پڑھ کے تو اسلام پھر استغفر اللہ کو پھر اس سے معافی ملتی ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ بابو تزئین للصلاۃ، نماز کے لیے تزئین کرنا، مزین ہونا، مکمل لباس کا اہتمام اور وجہ نماز کے لیے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ فإن اللہ احق من تزین لہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے۔ حدیث میں 2 کپڑوں سے مراد 2 چادریں یا قمیض اور تہبند یا قمیض اور شلوار ہیں۔ دراصل عرب کے لوگ قلت مال کی وجہ سے مخصوص انداز میں ایک چادر لپیٹ کر نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی ایک ہی چادر لپیٹ لیتے تھے، یہاں پہ گرے لگا لیتے تھے دونوں اس طرح کر کے اور اس طرح پڑھ لیتے تھے، تو انہیں 2 کپڑے پہننے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا خیال رکھے بغیر مسجد میں گھس جاتے ہیں۔ عام کام کاج کے میلے کچیلے کپڑوں میں ہی مسجد میں چلے جانا ہمارا معمول بن چکا ہے، یعنی آپ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، یا صاف ستھرا رہنا تو یہ تو نصف ایمان ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو ہے ایسے ہی کپڑوں میں، معمولی سے کپڑوں میں اور گندے کپڑوں میں نماز پڑھنے مسجد چلے جانا، یا ایک ٹراؤزر پہنی ہے اور ایک ٹی شرٹ پہنی ہے، یا کچھ اس طرح سے کوئی شلوار الگ پہنی ہے تو قمیض الگ پہنی ہے، مطلب جو نائٹ ڈریس ہے وہی چلے گئے، اسی میں ہی چلے گئے۔ عموماً فجر کی نماز میں اہتمام نہیں کرتے، بس جلدی سے اٹھے، جیسے حلیے میں تھے ویسے ہی وضو کیا اور چلے گئے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ زیب و زینت کا جتنا سامان پیدا کر سکتے ہیں اتنا ضرور کرنا چاہیے مردوں کے لیے۔ خود اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے یہ سامان زینت استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ انہی فرمودات کی روشنی میں سر کو ڈھانپنا بھی آ جاتا ہے۔ سر ڈھانپنا فرض نہیں ہے نماز میں، لیکن یہ کہ زیب و زینت میں آ جاتا ہے کہ وہ اچھی سی
ہاں اہتمام کے اہتمام کے اس میں کہ اہتمام کریں، سر ڈھک کر نماز پڑھیں. اور لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی مساجد ہیں جہاں پہ نا وہ ایک بڑے سے چیز میں نا ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں. اب وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں پڑی ہیں، ایک دم وہ گندی ہو رہی ہیں یا اس طرح کا حال ہوا ہوا ہے، اور وہ پہن کے نہیں پڑھنی چاہیے بالکل بھی، وہ بالکل بھی نہیں پہن کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ زینت نہیں ہوتی. اور وہ تو عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے تو مسجد جانا زینت کے بغیر جانا ہے نا. عورتوں کے لیے نہیں، گھر میں جب نماز پڑھیں گھر میں جب نماز پڑھیں تو زینت کریں نا، اچھا لباس ہو آپ کا، ایسا لباس نہ ہو جس میں سے لہسن کی اور پیاز کی اسمیل آ رہی ہو. وہ ہڈی پکاتے بھونتے آتی ہے. لیکن گھر میں تو پڑھا جا سکتا. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ واش روم جائیں، آپ نے کیا کہتے ہیں وضو وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ چینج کر لیں، چینج کر کے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے پھر دوبارہ چینج کر کے آپ کچن میں چلے جائیں. یعنی آپ نے تو نمازوں کے ٹائم فکس کرنے ہیں نا بھائی، اور اس کے لیے اہتمام کرنا ہے. اب آپ ظاہر ہے اب ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے. جہاں ہم کہیں باہر جاتے ہوئے چینج کرتے ہیں، اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنے یعنی اپیرنس کا خیال رکھتے ہیں، تو وہاں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے تو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کس طرح سے لباس ہونا چاہیے اور کس طرح سے آپ نے نمازیں ادا آج کرنی کل ہے. نماز چادر لیٹا سے ملنا شروع ہو گئی ہے جس میں فلی کورڈ ہوتی ہے یہاں سے لے کر پوری زمین تک، تاکہ اگر کسی کا پاجامہ پتلا کپڑا کا جو ہوتا ہے گرمیوں میں کوئی شلوار پتلے کپڑے کی بھی ہو سکتی ہے جو گھر میں پہنی ہوتی ہے، اس میں نہیں نماز ہوتی، تو اوپر چادر ہوگی نا پراپر. اور یہ کہ کسی کا بازو تو بھی ایسے بھی لوگ بنا دیتے ہیں نظریں وغیرہ، تو چادر جو ہے اس کا لباس پورا ساتیر ہوگی نا چادر. پاجامہ تو اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو سطر نظر آئے. نہیں، گھر کے اندر اگر عورتوں نے لان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو شلوار تو لان میں پھر بھی اتنا نظر تو نہیں آتا. سفید میں نظر آتا ہے جو لیمن کلر کی ہاں وائٹ تو پھر بہرحال اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، نماز کے صرف لیے نماز ہی کے لیے نہیں، ویسے بھی نہیں پہننا نہیں تو چاہیے. بندہ اب آیا ہی پہن لے پھر اس وقت. حجاب مل جاتے اگر نہ ہو تو ہیں، حجاب مل جاتے ہیں، اس کو پہلو جباب کیا کہتے ہیں اس کو، نماز پڑھنے کے وقت پہلو بچیاں خاص طور پہ وہ پاک بھی ہوتے ہیں نا بالکل، وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور ایسے بالکل پاک بھی ہوگی، ان نے لگ رکھی ہوگی، ان کو کوئی چھینٹ وغیرہ بھی نہیں ہوگی، بالکل پاک. باہر کے ممالک میں مساجد میں جب عورتیں جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ لانگ چادریں لٹک رہی ہوتی ہیں، وہ جا کے وہ پہن کے پھر نماز پڑھتی ہیں، پھر وہیں ٹانگ کے چلی جاتی ہیں. وہ باہر کے ممالک کو جو فارنر خواتین بھی اگر آتی ہیں نا وزٹ کے لیے تو وہ مساجد میں انہوں نے شروع میں وہ لٹکائی ہوتی ہے کہ وہ چادریں پہن کے اپنے مسجد میں پھرنا ہے، وہ بات جاتے وقت پھر لٹکا جاتی ہیں واپس. لیکن دیکھیں نا عورت یہ تو گھر کی بات ہے، اب عورت باہر بے پردہ ہو کے جائے نماز پہ وہ چادر لپیٹ لے، یہ بھی تو نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. بالکل. پورا آپ کو تو ہر وقت اپنے صدر کو صحیح جی ہاں. ان کو علم نہیں ہے نا دین کا. لیکن پاکستان میں جب شروع ہو رہا ہے یہاں تو دین کا جگہ جگہ پہ پھیلا ہوا ہے. کالج یونیورسٹیز میں جو نماز کی جگہ نا وہاں پہ ایسے لڑکیوں کی جس طرح سے کیونکہ باہر یونیورسٹیوں میں تو لڑکیاں ادھر ادھر بازو میں پہن لیتی ہیں، اتنے بھی پہنتی ہیں. وہی آ گیا نا ادھر بھی پاکستان میں ٹرینڈ آ گیا. پھر یہ اس کو نماز کے لیے نہیں مخصوص کرنا، یہ تو اکثر میں ہے ہی عورت کا لباس ہی ہے. نہیں مطلب پورا پراپر لباس ایک تو نماز کے لیے ہوتا ہے. ہم یہاں پہ زینت کی بات کریں تو اپنی جو زینت ہے نا وہ اختیار کر کے اچھا لباس، پیارا لباس، اور اگر گھر میں ہی ہیں آپ نے باہر نہیں جانا تو خوشبو کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ ہم جمعے کے علاوہ اہتمام نہیں کرتے اس طرح سے جو ہاں خوشی اور مطلب اس چیز میں جمعے کا صبح سے اٹھتے سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے غسل کرنا ہے، اب یہ کام کرنے ہیں. ہر نماز کے لیے ویسے ہونا چاہیے. ہر نماز کے لیے اگر عورتیں خوشبو لگائیں تو ان کے ہسبینڈ بھی بڑے خوش رہیں گے. ہاں یہ بات تو ہے. یہ بات کوئی آ جائے گی کہ خوشبو لگائی نماز کے لیے لیکن باہر جانا پڑ گیا تو پھر وہ خوشبو یا کوئی گیسٹ آ بھی جاتا ہے. میری بات سنیں کہ وہ لباس چینج کر لیں، لباس پہ ہی لگائیے نا اپنا خوشبو، اب دوسرا ڈریس پہن لیں. اور ویسے بھی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس الحمدللہ الماریاں بھری ہوئی ہیں. گاڑی میں جانا تو ادھر کیسے اب آیا پہنانا بھی تو اب آیا پہنا ہے وہ تو اس کے ساتھ تو آپ کی وہ خوشبو تھوڑی سی، اور ویسے بھی عورتوں کی تو بہت مائلڈ سی وہ اتنی مائلڈ ہوتی ہے زیادہ آتی نہیں ہے. ہاں اب آیا تو پہن کے ہی جانا ہے ویسے بھی، لیکن آپ احتیاط ہی کر لیں زیادہ بہتر ہے کہ چینج کر لیں، زیادہ بہتر ہے. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد،
اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنی زینت کا اہتمام کیا کرو، یعنی لباس پہن لیا کرو، یعنی اچھی طرح سے اپنے آپ کو ڈھک کر. آدمیوں کے لیے بھی نا، مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے. ہم لوگ یہ تو کرتے ہیں، لیکن باہر آپ مکہ شریف میں بھی آپ اپنے ہوٹل سے نکلو تو خود کیا ہوتا ہے عورتیں اپنے ابایا اس کو ایسے کر کے اپنے اسکارف کے، مطلب وہ اس کا ایسنس لے رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جل رہی ہوتی ہے دھواں سا. آپ نے نوٹس کیا کہ وہ ادھر لازمی آپ حرم کی سائڈ پہ جائیں تو وہ لازمی ہمیشہ ہی ایسے میں تو دیکھا ہے کہ عورتیں وہ ادھر سے تو کر مگر اس سے اتنی زیادہ خوشبو نہیں آتی، دھونی سے آتی ہے خوشبو. اندر ہی رہتی ہے، باہر کے اندر ہی رہتی ہے، باہر نہیں جاتی. تو اگر جب آپ کھانا کعبہ کے ساتھ ہوتے تو ہمارے پاس سے خوشبو آنے لگتی ہے. ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے ہر وقت، وہ اسپیشل آگ کی نہیں لگتی. اس لیے جب محرم ہوتے ہیں نا، جب احرام والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کا کپڑا اوپر کرتے رہتے ہیں، اس کو ٹچ نہیں کرنا کہ تاکہ آپ کے کپڑوں میں بالکل بھی خوشبو نہ آئے، کیونکہ احرام والے بندے کی خوشبو ہونا ہے. ہاں، جب وہ آپ کو دیکھا ہی ہوگا تو وہ وائٹ کلر کا اس کو پورا یعنی کعبے کو بھی احرام پہنا دیا جاتا ہے، وائٹ چادر پہنا. کوئی نہیں کسی کو دیکھتا نا، گناہ ہو جائے گا جب تو وہ کسی کو دیکھیں گے، لوگ ایک دوسرے کو تنگ کریں یا اللہ معاف کچھ کرے. نا، گناہ ہے. آدمی جو ہے کبھی نا آج کرتے ہیں. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر ایک نہیں، بندہ دھکے تو جاتا لگتے ہے ہوتے ہیں، وہ تو روش کی وجہ سے. کعبہ جب دیکھ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی، کچھ بھی نہیں کہہ شیطان سکتے. بھی تو ہوتا ہی ہے نا بیچ میں. ہاں یہی تو بات ہے، وہاں پر بھی شیطانی امن سے وہاں پہ زیادہ حملے ہوتے ہیں. ابھی میرا بیٹا بادشاہی مسجد گیا ذاکر نائک کا خطاب سننے کے لیے، نیا ہیلمٹ لے کے دیا تھا تو وہ چوری کر لیا کسی نے. کہتا مما میں مسجد گیا اور مسجد سے کسی نے چوری کر لی. جوتے مسجد میں تو ہمیشہ ہی چوریاں ہوتی ہیں، جوتے لے جو جاتے لے ہیں، جاتے ہیں. جوتے نہیں چھوڑتے لوگ تو. صرف سے جوتے سارے غائب ہو جاتے ہیں. حرم میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں. جن کے دماغ غلط ہوتے ہیں نا وہ وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں. جوتے ہی چلے جاتے ہیں حرم سے. تو شرم آ رہی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے. آگے ہم اس کی وضاحت میں دیکھتے ہیں. اچھا ٹیچر، یہ ابھی نماز کی بات ہو رہی تھی تو جو عورتیں مطلب ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے وہی ٹائم کے کھانے کا ہوتا تھا، لہسن وغیرہ بنایا ہوتا ہے، لہسن کس میں پھر ہاتھوں سے جاتی تھی. مطلب کون سی نماز کی بات کر رہی ہیں؟ ظہر کی نماز. ظہر کی نماز. دیکھیں نا، بات وہی آ گئی نا، آپ کھانے کا کیا ٹائم ہوتا ہے؟ وہی 12 بجے ریڈی کرنا ہوتا ہے کھانا، تو وہ اس کے بعد ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. میڈ ہے نا آپ کے پاس. 12 بجے. آپ کے پاس نہیں. اچھا، ہم نے لہسن کا پیسٹ تیار کرنا ہے نا. آپ ناشتہ کے بعد جو ہے نا کچن میں جا کے لہسن کا پیسٹ تیار کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا. کافی ٹائم ہو جائے گا نا ظہر تک. جب آپ پکائیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ تو تیار آپ نے صبح کا کیا ہوا ہوگا، تو وہ بس. ہاں بالکل رہتی ہے اسمیل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو آپ صبح ہی کر لینا، اور نمک لگانا آپ کو خود آپ اس چیز کو کر لینا. بھر کے رکھے ہوتے ہیں. ہاں پیڑ میں بھی نماز پڑھنی ہے، نہیں تو کچن میں ہی بات بات نمک لگا کے دھوئے. تو ویسے ہی کر کے رکھا ہے، چمچ سے ڈالا. اچھا، آپ لوگ آپس میں باتیں نہ کریں. اگر ہم لوگ آپس میں باتیں کریں تو پھر کلاس تو ختم ہو گئی. ہاں جی، آج زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. آپس میں باتیں نہ کریں. جو بھی بات کرنا ہے میرے سے ڈائریکٹ کریں، یعنی کہ ایک فرد ایک وقت میں بولے. ایسے تو کھچڑی پکی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے. ہاں جی، وہی میں کہہ رہی تھی کہ میڈ نے نماز پڑھنی ہوتی تو اس کے ہاتھوں میں سے بھی اسمیل نہ رہے نا لہسن کی. تو وہ میں کہہ رہی تھی وہ اگر 11 بجے آ رہی ہے تو اس نے 12:30 نماز پڑھنی ہے ظہر کی، تو اس کے ہاتھوں میں اسمیل رہتی ہے. تو یہ نمک سے تو مطلب سرسوں کا تیل لگانا کیا کرنا ہے کہ اس کی اسمیل چلی جائے. اس نے کیا کرنا ہے؟ اسمیل چلی جائے ہاتھوں سے. نہیں، اس میڈ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھے گی، بنائے گی پھر بعد میں نماز پڑھے گی نا. وہ نماز پڑھے گی. وہ نماز پڑھے گی، اس کی نماز آٹا گوندھ کے روٹی پکا لے، آٹا گوندھ کے اسمیل اس میں چلی جائے گی. ختم ہو جاتی ہے. اچھا، بعد میں آٹا گوندھ لے، پہلے آپ ہینڈ واش آٹے سے تو نہیں، ہینڈ واش وغیرہ استعمال کر لے اور سابن سے بھی چلی جاتی ہے. سینیٹائزر. وقت ضائع کرنے ہم ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا، املی سے بھی کہتے ہیں کہ اسمیل چلی جاتی ہے، املی کے پانی سے. املی کا پانی اگر تھوڑا سا املی کا پانی ایسا ایسا مت اس کو املی کو ایسے ایسے کر لے تو اسمیل چلی جاتی ہے. زیادہ منع تو کھانے سے ہے نا، کچا لہسن اور پیاز کھانے سے منع ہے. اسمیل سے منع ہے. اسمیل اگر آ رہی ہے تو پھر پرابلم اسمیل کی ہے. نہیں، آپ دیکھیں یہ چیز کو
کہ کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے لگانے سے بھی. تو وہ تیل بھی ہوتے ہیں سر پہ لگائے ہوتے ہیں کچھ ایسا ہوتا کیا ہے پیاز لہسن کے والے تیل؟ تیل، لہسن کے تیل نہیں کوئی بھی تیل جس پیاز کے میں تیل آتی ہے یا نہیں خصوصی طور پر لہسن اور پیاز کی بات ہے نا حدیث میں، تو ہر ایک کی تو بات نہیں ہے نا. کھایا ہو تو وہ نہ منہ میں اسمیل نہ آئی جب نماز پڑھنی ہاں، ہوتی ہے نا منہ سے لیکن وہ بھی جسم سے بھی ہم نے بات پڑھی تھی کہ پسینے کی اسمیل ہے یا کوئی بھی اسمیل جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. جب دوسروں کو ہو رہی ہے تو فرشتوں کو بھی ہو رہی ہوگی، یہ بات تھی. ٹھیک ہے نا، فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس وجہ سے چلے اس کے لیے کچھ کر لیں، پریکاشنز دیکھ لیں کیا کر سکتے ہیں. 2-3 دن کے ایک ساتھ بنا کے رکھ لیں، ہاں لہسن ادرک بنا کے فریج میں رکھ لیں. اب تو موسم ایسا ہو گیا کہ خراب بھی نہیں ہو. بنا کے ہم رکھتے ہیں سارا. وہ چمچ سے ڈالنا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم ڈبے بھر کے رکھ دیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں ایک حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو تو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. کبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی حق بات اس کے سامنے آئے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے اور اپنی عادت پہ ہی ڈٹا رہے، تو یہ کبر ہے. اور اپنے سے کمتر سمجھے لوگوں کو، یعنی ذات کی بڑائی کہ میرے اندر یہ بات ہے اس کے اندر نہیں ہے، یہ سامنے والا میرے سے کم ہے، یہ ہے. تو اس حدیث سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو بشرطے کہ وہ اپنے مال اور دولت اور حسن و جمال اور جو کچھ بھی اس کی اسٹیٹس ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھنے لگے. تو ذرا سا بھی یہ بات آ گئی نا دل کے اندر تو پھر یہ کبر ہوگا. تو عام طور پر نماز فجر میں لوگ اور بالخصوص اپنے بچے اچھے لباس کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کر دی ہے. تو جتنا اہتمام جمعے کی نماز میں کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر نماز کے لیے یہ بات کی ہے، صرف جمعے کی بات نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اچھے ہی کپڑے پہنا کریں. اس طرح کے کپڑے سب باندھ کے تاکہ وہ رہے ہی نہ اور نہ پہنے اس کو. ویسے ہی اتنے کپڑے الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں، کیا ضرورت ہے وہ کپڑے پہننے کی. اچھے کپڑے پہنے، جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھے ہی پہنے. جب نئے بناؤ پیچھے سے چھلک دے دو دے دو نہیں بن گئے تو پیچھے سے دے دو. ہاں جی، بھی نہیں ہوتا اس طرح. ایسے ہی کرنا چاہیے. اگلی حدیث ہے وجوبی متابعت الامام اذا صلی جالسا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں امام کی پیروی کا لازم ہونا. جی ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی امام جالسا فصلوا جلوسا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو سب بیٹھ کر نماز پڑھا کرو. اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی احادیث روایت کی گئی ہیں جو بظاہر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھا کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے دوران شدت تکلیف کی بنا پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے مسجد کی طرف چل پڑے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور مقتدی کھڑے تھے، تو ثابت ہوا کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اس حال میں لوگ بھی بیٹھے تھے، لیکن وفات سے قبل جو عمل پیش کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور تمام مقتدی کھڑے تھے۔ ان 2 احادیث میں بظاہر تضاد ہے۔ مختلف ائمہ اسلام نے اس کی مختلف صورتیں پیش کی ہیں۔ چند اہم باتیں کیا ہیں؟ پہلی سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث منسوخ ہو گئی ہے، اب صرف وہی صورت باقی ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ عام بات ہے، مدرسے میں یہ بتایا جاتا ہے۔ میرا اپنا بھانجا ابھی اس نے حفظ کیا ہے، میں نے اس کو ایسے پیار سے کہا، میں نے کہا بیٹا میرا بڑا دل کرے گا اگلے سال تم تراویح پڑھاؤ گے تو میں لاہور سے آؤں گا۔ کہتا خالہ یہ تو دکھ ہے کہ میں تراویح نہیں پڑھا سکتا، میں امامت، میں تو گھٹوں کا اس کو تھوڑا پرابلم ہے، اس کے مجھے ہے بس میں بیٹھ کے میرے قاری صاحب کہتے ہیں تم ساری زندگی تم امامت نہیں کرا سکتے۔ یہ بات اس نے مجھے کہ اس کے قاری صاحب مدرسے میں جس میں وہ پڑھاتے ہیں بیٹے آپ کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو اس لیے آپ امامت نہیں، آپ تراویح نہیں پڑھا سکتے۔ اب دیکھیں نا یہاں سے آپ کو صاف بات پتہ چل رہی ہے کہ امام بیٹھ کے اگر پڑھا رہا ہو تو مقتدی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں نماز۔ تو اگر مقتدی حضرات نماز کا آغاز ایسے امام کی اقتداء میں کریں جو شروع سے بیٹھا ہوا ہو تو سارے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں کیا گیا۔ اور اگر مقتدی کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے نماز کی ابتدا کریں لیکن بعد میں کسی عذر کی بنا پر امام کی کیفیت بدل جائے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ اچھا، دونوں احادیث پر عمل کرنا درست ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جواز پیش کیا گیا ہے، افضل یہی ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی بیٹھ کر پڑھیں کیونکہ یہ واضح حکم ہے، لیکن ان چاروں صورتوں میں معقول جو بات ہے وہ چوتھی صورت ہے کہ اس طرح دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا، یعنی کہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے؟ مقتدی دونوں آرام سے یہ کرنا ہے، وہ تو سارے بھی کھڑے ہوں گے، یہ نہیں کہ کوئی کچھ بیٹھ گئے ہیں کچھ کھڑے ہو ویسے بھی بیٹھ جاتے ہیں مقتدی، تو اگر کسی کی تکلیف ہے، کوئی پاؤں میں تکلیف ہے، اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا یا کچھ پرابلم ہے تو وہ تو بیٹھ ہی جاتے ہیں مقتدی تو۔ اور کرسی پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں لوگ، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو امام کا ہے نا، امام کی اقتداء کرنی ہے نا، آپ نے امام کو فالو کرنا ہے، تو اس کی بات ہے یہ کہ امام اگر بیٹھا ہوا ہے اور تو مقتدی بھی بیٹھ جائے، لیکن یہاں پہ ہم جو بات دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو وہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے امام اگر بیٹھا ہے۔ اب آپ ایسی جگہ پہ ہیں مثال کے طور پر کہ وہاں پہ کوئی اور اتنا قرآن کا علم نہیں رکھ رہا اور ساری جتنی بھی وہاں پہ، جیسے رمضان میں عموماً ایسا ہوتا ہے لیڈیز ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جو امام بنی ہیں ان کو اتنا قرآن یاد ہے لیکن ان کے گھٹنوں کا پرابلم ہے، وہ نہیں کھڑی ہو سک رہی ہیں، اب سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی پڑھا دیں، تو وہ پڑھائیں بیٹھ کے، باقی سب کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ اور ایسا ہوا بھی، میں نے خود ایسے جو دیکھا کہ ایسا ہوا تھا، تو جس سے مجھے اس بات کو پتہ چلا کہ ہاں بیٹھ کے بھی امامت کرا سکتا ہے اور مقتدی کھڑے، ہاں درمیان میں ہی بیٹھنا ہے، درمیان میں ہی بیٹھا ہے امام اور ادھر بھی مقتدی کھڑے ہیں۔ عورت اگر ہے تو وہ تو عورت اگر ہے تو ویسے ہی کھڑے ہیں نا، اور اگر مرد ہے تو وہ تو آگے ہی ہوگا، مرد تو آگے ہی ہوگا۔ اچھا،
اب اگلی حدیث دیکھیں یا ہم یہیں وائنڈ اپ کر لیں؟ 5:15 ہو چکے ہیں. بس 5:30 تو مغرب ہو ہاں جاتی ہے. مغرب ہوتا ہے. 5:30 آگے سننا ہے 16 کل قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بزنس کا درس ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جا سکیں تو ضرور جائیں.